अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज हम एक दफ़ा फिर अपने शेड्यूल के ख़िलाफ़, यानी नॉर्मल तो हम एतवार के रोज़ आया करते हैं, लेकिन आज के रोज़ भी हमने दोस्तों की ख्वाहिश पर आज दोबारा एक प्रोग्राम का आगाज़ किया है, जिसमें हम आपको फ़ज़ाइल आयत ख़ातमुन नबीयीन पर बात करेंगे। और इसके जो फ़ज़ाइल हैं, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो टाइटल है, जो लक़ब अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाया, वो जारी है और वो क़यामत तक अल्लाह ताला के फजल के साथ जारी रहेगा। आज हम आपकी खिदमत में वो फ़ज़ाइल बयान करेंगे। इसके लिए जो है वो कुरान करीम की जो ख़ास एक आयत है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने जो नाजिल की है, वो भी हम पढ़ेंगे। मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं ख्वाजा नदीम साहब और खुर्रम नसीर राना साहब, और वक्तन फ़वक्तन दूसरे दोस्त भी तशरीफ़ लाते रहेंगे। सबसे पहले मैं दरख्वास्त करूंगा मोहतरम मुकर्रम खुर्रम नसीर राना साहब से कि वो आयत भी पढ़ दें और फिर उसके बाद गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करें। और नाजरीन से मेरी दरख्वास्त ये है कि हमारे इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो आज कर लें, और साथ में बेल के आइकॉन को जिन्होंने नहीं दबाया वो भी दबा दें, ताकि हम को ज़्यादा लिंक हमें लगाना ना पड़े, आप तक हमारी नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। जी मोहतरम खुर्रम नसीर राना साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। जज़ाकल्लाह। अब हम जो है प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे, जिस तरह के आपके सामने हमारे भाई मोहतरम खुर्रम साहब ने आयत पढ़ के सुना दी है। और दोस्त जो आना भी चाहें वो हमें प्राइवेट चैट में, और जो ये ओपन चैट है इसमें लिख सकते हैं, फिर हम उनको लिंक वगैरह थोड़ी देर तक शेयर करेंगे। जी खुर्रम साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया तला साहब, आपने खाकसार को इजाज़त दी कि इस मौजू के ऊपर, जो कि फ़ज़ाइल ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, इस पे कुछ मैं लब कुशाई करूँ। ये एक ऐसा मौजू है कि इस पे जितना बोलें उतना ही कम है। अल्लाह ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन बनाया, और ये एक ऐसी फ़जीलत है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो कि पहले कभी किसी नबी के साथ नहीं थी। अब हमारे बाज़ गैर अहमदी दोस्त ये समझते हैं कि ख़ातमुन नबिय्यीन की फ़जीलत ये है कि आप सबसे आखिर में आए, और इसके यही मानी है ख़ातमुन नबिय्यीन के, और यही आपकी फ़जीलत है। हालांकि हकीकत में देखा जाए, इस किस्म के माने तक महदूद करके हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये आपकी फ़जीलत को बढ़ाते नहीं बल्कि आपकी शान को घटाते हैं। और हकीकत ये है कि जब हम कुरान करीम पे गौर करते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि आपकी ख़ातमुन नबिय्यीन के ज़रिए किस कदर अजीम शान है। वरना अगर ये देखा जाए कि सिर्फ आखिर में आना, कोई अगर क्लास में सबसे आखिर में बैठता है, सबसे पिछले बेंच पे, या क्लास से सारे तलबा बाहर निकले, सबसे आखिर में जो तलबा तालिब इल्म निकलता है, इसमें उसकी क्या खसूसियत है? हाँ, ये खसूसियत ज़रूर है कि कोई ऐसा तालिब इल्म जो कि अपने जमात में अव्वल पोजीशन ले, और ना सिर्फ अव्वल पोजीशन ले बल्कि 100 में से 100 नंबर ले। तो ये 100 में से 100 नंबर लेने वाले हम जो हैं, हमारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह हज़रत ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वैसे तो आपकी शान ये है कि 100 में से 100 नंबर का जिक्र करना भी आपकी शान के एक तरह से मुनाफी होगा,
بلکہ آپ کے تو نمبروں کو کاؤنٹ ہی نہیں کیا جا سکتا، ایسے نمبر ہیں۔ صرف سمجھانے کی خاطر میں نے اشارتاً ذکر کیا ہے۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور فضائل کا ذکر کریں تو اس میں سے اس وقت میں سب سے پہلے سورہ احزاب کی ہی آیت نمبر 57 تلاوت کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی اس پر درود اور خوب خوب سلام بھیجو۔ تو اب یہ جو مندرجہ بالا آیت ہے، اس کی سب سے زیادہ اس میں سے ہمیں اہمیت یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ خود مدح سرا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور فرشتے بھی۔ تو جس کا مدح سرا خود اللہ ہو، ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم اس کی مدح بیان کر سکیں؟ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ خوب خوب درود بھیجو۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے میں بارگاہ ایزدی میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود جو ہے وہ پڑھنا چاہوں گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب یہ جو درود ابراہیمی ابھی میں نے پڑھا ہے، اس کے اندر ایک خاص چیز جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایسی ہی رحمتیں اور ایسی ہی برکتیں بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کے حضور درخواست کر رہے ہیں کہ جیسی رحمتیں اور برکتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بھیجی گئیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ایسی کون سی رحمتیں اور برکتیں تھیں وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی تھی؟ تو طلعت بھائی اگر آپ کی اجازت ہو تو اس کا میں ابھی ذکر کر سکتا ہوں، یا میں جب تک اور دوستوں کو موقع دوں کہ وہ بیچ میں کچھ کہیں تو میں اس کا پھر آگے چل کے ذکر کروں گا۔ جی، تھوڑا سا موقع جو ہے وہ ہمارے دوسرے دوستوں کو بھی ملنا چاہیے، اور انشاءاللہ یہ درود کے بارے میں اور مزید بھی ہم آپ کو آج ساری تفصیل بتائیں گے۔ ایک دفعہ پھر میری درخواست ناظرین سے ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس لنک کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچ سکے۔ ہمارے ساتھ جو اس وقت محترم خواجہ ندیم صاحب موجود ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ بھی اس بارے میں کچھ لب کشائی کریں۔ جی طلعت بھائی، آپ کو اور تمام سننے والوں کو بہت بہت پیار بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اور میری یہ خوش قسمتی ہے کہ آپ لوگوں نے موقع دیا کہ اس موضوع پہ میں بھی کچھ ایک دو باتیں کہہ سکوں۔ انشاءاللہ جب دوبارہ موقع ملے گا تو میں ایک دو حوالے بھی پیش کروں گا، لیکن گفتگو کی جو ایک کانٹیکسٹ بٹھانے کے لیے میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے خرم نصیر رانا صاحب نے بھی کہا کہ یہ ایک ایسا ٹائٹل ہے جو کہ صرف اور صرف ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے حصے میں آیا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشا ہے، اور نہ یہ کسی اور کے حصے میں کبھی آیا نہ آئے گا۔ اس کا جو ثبوت ہے وہ ہمیں قرآن، احادیث ہر جگہ سے ملتا ہے۔ لیکن گفتگو کے آغاز میں صرف اپنے سننے والوں کے لیے ایک کامن سینس کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک ایسا عظیم و شان ٹائٹل ہے جس میں بے شمار عظمتیں بھری ہوئی ہیں، بلکہ یوں کہہ لیں کہ ہر چیز کی عظمت اسی ٹائٹل میں پنہا ہے۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، اسی طرح اس ٹائٹل میں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے، اس میں ہر عظمت بھر دی گئی ہے۔ اب ہر چیز کی عظمت اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی مرہون منت ہے۔ ہاں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے آخر میں آئے تو یہ ان کا خاصہ ہے۔ یہ اگر بات کو وقتی طور پہ اگر فرض کر بھی لیا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں ہر لحاظ سے، تو یہ تو ایک واقعہ ہے،
اس میں کوئی عظمت کی یا کوئی خاص ہونے کی کوئی ایسی وہ خاصیت پائی نہیں جاتی، کم از کم میری نظر میں. اور بہت سے اہل علم ہیں جن میں مشہور عالم دین پروفیسر اسرار احمد بھی شامل ہیں. بہت سارے لوگوں نے ان کا وہ لیکچر سنا ہوگا. اس میں انہوں نے بذات خود اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ آخری ہونا کوئی بذات خود ایک عظمت کی بات نہیں ہے. یہ ایک واقعہ ہے، انہی کے الفاظ میں، کہ یہ ایک واقعہ ہے جو ہو چکا ہے. یہ میں نے اس لیے بات پیش کی کہ جیسے میں نے کہا کہ اگر وقتی طور پر ہم یہ فرض کر بھی لیں کہ یہ واقعہ ہے، اسی طرح ہے. اب بڑی مختصر الفاظ میں میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جماعت احمدیہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے تو ہیں، لیکن شریعت کے لحاظ سے آخری نبی مانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کو مکمل کر دیا ہے. اس کے بعد کسی نئی شریعت کے آنے کی ضرورت نہیں رہی، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان بھی کر دیا ہے. لیکن یہ اسیوم کر لینا کہ اب کوئی نبی بھی نہیں آئے گا، یہ کامن سینس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس لحاظ سے بھی کچھ ٹھیک محسوس نہیں ہوتی. اس کا ایک بڑا بنیادی ایک جو آرگیومنٹ میں ہے، میں اپنے غیر احمدی دوستوں کے ساتھ جب بات چل رہی ہوتی ہے تو ان سے ذکر کرتا ہوں کہ اگر ایسی بات تھی تو آج جو مسلمانان دین ہیں، جو آج دنیا میں مسلمان ہیں، ان کی حالت کو دیکھ لیں. ہر جو عالم دین ہے وہ اس ناگفتہ بے حالت پہ زاروں قطار روتا ہی نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کی حالت بگڑتی جا رہی ہے، ٹھیک نہیں ہو رہے. بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ 19ویں صدی میں تو یہ علماء دین جو نام نہاد علماء دین تھے، یہ چیخ و پکار کر کے دعائیں کرتے تھے کہ یا خدا اس مہدی کو بھیج دے کیونکہ اس کے آنے کا وقت آ گیا ہے. خیر، میں اپنی بات کو فی الحال اس بات پہ مکمل کرتا ہوں، اس نقطے پہ کہ آخری ہونا کوئی عظمت کی ایسی کوئی خاص نشانی نہیں ہے. ہاں، عظمت کس چیز میں ہے کہ اب کوئی بھی انسان جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا دعویٰ کرے، اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کے ساتھ اس بات کا اعلان کرے. ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر رہتے ہوئے وہ اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے اگر وہ خدا کی طرف سے ہے تو لہٰذا اس کی ایک مثال یوں کہہ لیں کہ جیسے ہم جب اپنی پڑھائی کے دور سے گزرا تھا کالج کے زمانے میں، تو ہم لوگ کالج سے فارغ ہو کے جب چلے گئے تو 2 سال بعد یا 3 سال بعد، مجھے یاد نہیں ایگزیکٹلی، ہم واپس اس کالج میں گئے کچھ دوست اپنی پرانی یادیں تازہ کرنے کے لیے. تو ہماری ایک ٹیچر سے وہاں ملاقات ہوئی تو ہم پوچھ رہے تھے کہ کس طرح سے اب چل رہا ہے کالج کا ماحول کیسا ہے. تو جو ہمارے استاد تھے انہوں نے بڑی آہ بھر کے کہا کہ تم لوگوں کا بیچ آخری بیچ تھا جو کہ ہماری نظر میں، اساتذہ کی نظر میں بہت تمیزدار اور بہت پڑھا لکھا بیچ تھا. اب مجھے یہ بتائیے، سننے والے اس بات کا فیصلہ خود کر سکتے ہیں کہ کیا یہ ایک ہمارے لیے فخر کی بات تھی؟ فخر کی بات تھی تو صحیح کہ ہماری تعریف کی جا رہی تھی، لیکن کیا اس میں کوئی عظمت کا پہلو نکلتا ہے کہ ہمارا بیچ آخری بیچ تھا جو اساتذہ کی رسپیکٹ کرتا تھا اور پڑھائی میں بھی آگے تھا، اس کے بعد ہمارے جیسے کوئی آ ہی نہیں سکے، یا یہ افسوس کی بات تھی؟ اس سوال پہ میں فی الحال اپنی اس بات کو مکمل کرتا ہوں تاکہ سننے والے اس بات کا فیصلہ خود سے کر سکیں، اس مثال کو ذہن میں رکھتے ہوئے. جزاک اللہ طلعت بھائی. بہت شکریہ، اپنے جو ہے قیمتی دلائل سے ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں ان کو روشناس کیا. اور میں امید کرتا ہوں میرے جو غیر جماعت، خاص طور پہ جو بھائی ہیں بہنیں ہیں جو بھی ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، ہمیں اپنے کمنٹس سے بھی نوازتے ہیں، بعض ہمارے بریلوی دوست گالیاں وغیرہ بھی دے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے، شرک سے بچائے، دور رکھے. اور آپ نے بڑی اچھی سوچ دی ہے. لہٰذا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بھی مانتے ہیں. یہ آپ لوگوں کو جو بتایا جاتا ہے کہ غلط بات ایک بتائی جاتی ہے ہمارے خلاف کہ یہ نعوذ باللہ اس سے پہلے ہمیں موت آ جائے، میں لائیو کہہ رہا ہوں یہ بات کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور آخری نبی بھی مانتے ہیں شریعت کے اعتبار سے. جو شریعت آپ پر اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے یہ آخری شریعت ہے، اس کے بعد کوئی شریعت نہیں آئے گی تا قیامت. یہ ہمارا ایمان ہے.
ہر احمدی مسلمان کا یہ ایمان ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت محترم اٹھوال صاحب موجود ہیں، تو اٹھوال صاحب اس وقت کام پر بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا جذبہ دیا ہے ہر احمدی مسلمان کو کہ جب بھی تبلیغ کی باری آتی ہے تو شانہ بشانہ وہ کھڑے ہوتے ہیں اپنے دوسرے بھائیوں کے جو بے لوث، کسی بھی پیسے کے نہیں بلکہ بے لوث اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ میدان میں اتر آتے ہیں۔ تو اٹوال بھائی، کوئی اس وقت تھوڑا سا آپ کا خیالات کا اظہار ہو جائے گا یا خرم بھائی کو مائک دوں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی طلب بھائی جزاک اللہ۔ جی میں تھوڑا سا عرض کروں گا کہ یہ جو خاتم کے معنی آخری کیے جاتے ہیں، ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑائی ثابت نہیں ہوتی، جیسا کہ ندیم بھائی نے بھی بیان فرمایا ہے کہ اس سے تو آخر میں آنے والا جو ہوتا ہے اس کو نعوذ باللہ نالائق ہی سمجھا جاتا ہے، کلاس وغیرہ میں بھی دیکھے جائیں یا ویسے بھی۔ یہ خاتم کے معنی جو بیان کیے جاتے ہیں وہ اس رنگ میں ہے کہ جو کمالات کے لحاظ سے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ کمالات کے لحاظ سے تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور روحانیت کے اعتبار سے اور ہر لحاظ سے خاتم النبیین جو ہیں اس لحاظ سے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ آخری جو ہے شرعی نبی آخری ہیں، تو اس میں ایک اضافہ اور کر لیں کہ کمالات کے لحاظ سے بھی آپ کے بعد جو بھی ہوگا وہ آپ کے نیچے ہی ہوگا، یعنی کمالات کی جو تکمیل ہے اس لحاظ سے بھی آپ آخری ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی فرمایا کہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، کہ جو ہمارے اوپر الزام لگتا ہے نا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی نعوذ باللہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے نعوذ باللہ محمد ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے، سو آن، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ حضور فرماتے ہیں بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کوئی بڑائی کے لائق ہے تو اے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہی وہ بڑائی کے لائق ہے۔ اور اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک چھوٹا سا اقتباس میں عرض کرنا چاہوں گا اسی حوالے سے، کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ علیہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار تحریرات میں جو نثر میں بھی ہیں اور نظم میں بھی اس بات کا قطعی ثبوت ملتا ہے کہ سب سے زیادہ عرفان کے ساتھ، سب سے زیادہ یقین کے ساتھ، سب سے زیادہ وسعت اور گہرائی کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتمیت پر ایمان رکھتے تھے، اور جس حد تک اور جس وسعت سے اس مضمون کو سمجھتے تھے اس کے پاسنگ کو بھی ہمارے مخالفین یا دوسرے علماء نہیں پہنچ سکے۔ یہ وہ بات ہے کہ جو الزام لگتا ہے نا کہ نعوذ باللہ ہم ختم نبوت کے منکر ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، تو اس کا اظہار حضور فرما رہے ہیں۔ تو برائے مہربانی تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ جب بھی آپ کوئی بات سنتے ہیں جماعت احمدیہ کے عقائد کے بارے میں، تو اس سے پہلے کہ اس پر آپ مشتعل ہو جائیں یا خود سے کچھ ذہن بنا لیں، جماعت احمدیہ سے ایک دفعہ پوچھ ضرور لیا کریں کہ جماعت احمدیہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سا مقام دیتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا اہمیت ہے ہمارے پاس۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ اٹوال بھائی، آپ نے بڑے زبردست انداز سے اقتباس بھی پیش کیا۔ ابھی میں دوبارہ سے جاؤں گا خرم نصیر رانا صاحب کی طرف اور ان سے درخواست کروں گا کہ وہ جو بیان کر رہے تھے وہاں سے اس کا آغاز کریں۔ جی خرم صاحب۔ جی بہت شکریہ طلعت صاحب۔ جیسا کہ میں نے پہلے درود شریف، درود ابراہیمی پیش کیا، اور میں نے یہ عرض کی تھی کہ اس درود میں اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی جا رہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، اے اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وہی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما جو جس طرح کی تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر نازل فرمائی تھی۔ تو اب میں چلتا ہوں ان آیات کی طرف جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر برکتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ یہ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں، ناظرین کی خدمت میں، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 کا صرف اردو ترجمہ رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے بعض کلمات سے آزمایا اور اس نے ان سب کو پورا کر دیا تو اس نے کہا میں یقیناً تجھے لوگوں کے لیے ایک عظیم امام بنانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اس نے عرض کیا یعنی ابراہیم علیہ السلام نے
اس نے عرض کیا اور میری ذریت میں سے بھی؟ اس نے کہا یعنی اللہ نے، ہاں مگر ظالموں کو میرا عہد نہیں پہنچے گا۔ پھر یہ اگلی آیت اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اور اے ہمارے رب، ہمیں اپنے 2 فرما بردار بندے بنا دے اور ہماری ذریت میں سے بھی اپنی ایک فرما بردار امت پیدا کر دے، اور ہمیں اپنی عبادتوں اور قربانیوں کے طریق سکھا، اور ہم پر توبہ قبول کرتے ہوئے جھک جا، یقیناً تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دونوں کو اکٹھا اللہ تعالیٰ کے حضور رکھتے ہوئے جو دعا کر رہے ہیں کہ ہم دونوں کو ہمیں متقیوں کا امام بنا دے اور ہماری ذریت میں سے بھی تو ایسے ہی پیدا کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی وعدہ فرما دیا تھا کہ تیری یہ دعا میں نے سن لی ہے، لیکن یہ میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ تو اب آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ العنکبوت آیت نمبر 28 میں، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّةِ النُّبُوَّةِ، اور ہم نے اس یعنی حضرت ابراہیم اور ہم نے اس کی نسل میں سے نبی بنائے۔ اب دعا کیا کی جا رہی ہے درود شریف میں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، کہ جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر تو نے رحمتیں بھیجی اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر بھیج، اور برکتیں بھی اسی طرح۔ اور رحمتیں اور برکتیں کیا ہو رہی ہیں کہ ان کی ذریت میں سے نبی بنائے جا رہے ہیں۔ تو دعا ہم ایک طرف یہ کر رہے ہیں کہ ہم میں بھی اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر اسی طرح سے، یعنی روحانی آل جسمانی آل اس میں دونوں آ جاتے ہیں۔ یہ بھی بعض دوست سمجھتے ہیں کہ صرف جسمانی جو بلڈ لائن سے انسان پیدا ہوتا ہے وہی آل ہوتا ہے، وہی ذریت ہوتا ہے، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بیان فرمائی ہے۔ اور یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا تھا کہ کشتی بنا، اور جب طوفان آ گیا اور اس کشتی میں سب سوار ہو گئے سوائے ان کے بیٹے کے، اور ان کا بیٹا ڈوبنے لگا، تو اللہ تعالیٰ سے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ یہ بھی تو میری آل ہے۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، یہ تیرا اہل نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف جسمانی اولاد ہو جانا کافی نہیں، بلکہ روحانی اولاد ہونا اس سے بڑھ کر ہے، وہی اہل ہوتا ہے در حقیقت۔ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی رحمتیں اور برکتیں بھیجنے کا کے لیے دعائیں تو کر رہے ہیں، لیکن عقیدہ یہ رکھ رہے ہیں کہ نہیں یہ برکتیں آ نہیں سکتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا نہیں ہے جیسا عقیدہ لوگ آج کل رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 70 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو بھی اللہ کی اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی نبیوں میں سے، صدیقوں میں سے، شہیدوں میں سے اور صالحین میں سے، اور یہ بہت ہی اچھے ساتھی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت اور فرما برداری کے نتیجے میں انسان نبی بن سکتا ہے، صدیق، شہید اور صالح، صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں۔ اب ہمارے بہت سے دوست یہ کہتے ہیں کہ جی صدیق، شہید اور صالح تو بن سکتا ہے، نبی نہیں بن سکتا۔ بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ یا تو سب بنے گا یا کوئی بھی نہیں بنے گا۔ تو ابھی فی الحال میں اپنی بات کو درمیان میں ہی چھوڑ رہا ہوں کیونکہ وقت کافی زیادہ میں لے رہا ہوں، تو میں باقی دوستوں سے بھی درخواست کروں گا وہ بھی کچھ بولیں، میں پھر مجھے دوبارہ موقع دیا تو میں اس سے آگے بھی عرض کروں گا۔ جی طلعت بھائی۔ وہ جو احمد بھی ہے اور محمد بھی ہے، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ وہ جو واحد بھی ہے اور بے واحد بھی ہے، ایک اسی کو تو حاصل ہوا یہ مقام۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خورم بھائی بہت شکریہ، آپ نے بڑے اچھے انداز کے ساتھ
اور مختلف آیات کو پیش کر کے ہمارے ناظرین کے لیے بات کو مزید کھولا ہے، لیکن ہم اس میں یہ جو صدیق والی اور آیت پہ آپ نے کلام کیا ہے، اس پر ہم مزید بھی گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ناظرین ہمارے بڑے ہی عزیز بھائی مسرور احمد صاحب، جو کہ آج جن کی طبیعت تھوڑی سی گلا وغیرہ خراب ہے، تو درخواست پر یہ بھی تشریف لائے ہیں چھوٹے ایم سے اپنا نام لکھ کر۔ جی مسرور صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام، جزاک اللہ طلعت بھائی، آپ نے دوستوں کو بتا دیا میرا گلا خراب ہے۔ چلیں کوئی بات نہیں، بہرحال بڑا اچھا پروگرام کر رہے ہیں، میں لیٹ شامل ہوا ہوں تو تھوڑا سا پروگرام میں نے سنا ہے، تو میں بھی کچھ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ جو لفظ ہے خاتم النبیین، جیسے پہلے بھی دوستوں نے کہا ہے کہ یہ کمال لفظ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس کے اندر ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا ہے۔ اب جیسے کہ پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ یہ صرف اس لفظ کو ایک معنی میں محدود کر دیتے ہیں، یعنی کہ آخری، اور پھر دوستوں نے بھی بتایا کہ آخر میں آنا کون سی شان کی بات ہے۔ آپ ہمارے تمام معاشرہ اٹھا کے دیکھیں، کہیں پہ لائن لگی ہو نا، تو جو پہلے نمبر پہ کھڑا ہو نا، آپ اس کو کہیں نا آخر میں چلے جاؤ، تو وہ لڑنا شروع ہو جاتا ہے آپ سے، کہتا ہے کیوں؟ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں آخر میں آنا شان ہے۔ اپنی جب ان کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں ہم پہلے نمبر پہ آئیں گے۔ اسکول میں اگر کسی کا بچہ آخری نمبروں میں سب سے آخر میں پاس ہوا ہو، سب سے ڈل ہو، اور آخر میں مطلب اس کے نمبر آئے ہوں، تو اس کے ماں باپ بھی ناراض ہو جاتے ہیں، اور پورا معاشرہ اس کو کہتا ہے کیا بچے تم نے کیا کیا ہے یہ۔ اور جو اول آیا ہوتا ہے بڑی شان سے اس کے گھر مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں کہ دیکھو کہ ہمارا بچہ اول آیا ہے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں یہ آخری ہیں۔ تو جماعت احمدیہ کا موقف یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں، اور تا قیامت تک رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے نہیں پتا یہ کسی نے حدیث پہلے بیان کی ہے یا نہیں پروگرام کے اندر، لیکن میں بتا دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس ٹائم بھی خاتم النبیین تھا جب حضرت آدم ابھی پیدائش کے مراحل میں تھے۔ اب دیکھیں کیا شان اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ٹائم بھی خاتم النبیین قرار دیا جب حضرت آدم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ اور کیا مطلب ہوا اس کا کہ آخری ہیں؟ کیسے آخری ہو گئے؟ 1,24,000 نبی آئے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ، جیسے ابھی یہ خرم بھائی نے سورۃ نساء کی آیت 70 بیان کی ہے نا، ہمارے پاس 70 ہے، دوستوں کے پاس شاید 69 ہو، تو یہی شان وہاں بھی بیان ہو رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی جتنے نبی آئے ہیں 1,24,000 یا جتنے آنے ہیں ان کے تابع ہی آئیں گے اور ان کی برکت سے ہی آئیں گے۔ کتنی شان بیان کی ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے۔ وہاں پہ جب ہم انہیں کہتے ہیں آخری کریں، کہتے نہیں وہاں پہ نہیں ہوں گے آخری۔ تو یہ جو انہوں نے بیان کی ہے سورۃ نساء کی آیت 70، اس کے اندر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے 4 انعام رکھے ہیں امت کے لیے، 4 انعام۔ شرط کیا لگائی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس امت میں یعنی محمدیہ کے اندر ہی شہادت یہی ہوتی ہے نا۔ کبھی آپ نے سنا کہ کوئی عیسائی شہید ہو گیا ہے یا کوئی ہندو شہید ہو گیا ہے؟ نہیں نہ سنا آپ نے کبھی۔ اسی طرح کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جی ہندوؤں میں بڑے صدیق پیدا ہو رہے ہیں یا عیسائیوں میں یہودیوں میں صدیق پیدا ہو رہے ہیں؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امت محمدیہ کو چھوڑ کے نہ وہاں صدیقیت رہی ہے، نہ وہاں شہادت رہی ہے، نہ وہاں صالحیت رہی ہے، نہ وہاں نبوت رہی ہے۔ تو یہ ہے بات اللہ تعالیٰ کی سمجھانے کی کہ اب اس امت کے اندر جو کہ خیر امت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ان کی اطاعت میں اب جو بھی شہادت ہوگی اس امت میں ہوگی، جو بھی صدیق ہوگا اس امت میں ہوگا، جو بھی شہید ہوگا اس امت میں ہوگا، اور جو بھی نبی ہوگا اس امت میں ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے 4 انعام رکھ کے بتا دیا امت کو کہ دیکھو یہاں پہ ہی برکت ہے، یہاں پہ ہی فضیلت ہے، اور اس اطاعت کے نتیجے میں جو برکتیں نازل ہونی ہے وہ اس امت میں ہی ہونی ہے۔ وہ ٹھیک بات ہے 3 برکتیں اٹھاتے ہیں، اور پہلی برکت جو ہے وہ سب سے بڑی جو برکت ہے اس سے یہ انکار کر بیٹھتے ہیں۔ اب چلتے ہیں تھوڑا سا آگے۔ اب آپ موازنہ کریں کہ احمدیوں کا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اور ہمارے جو مخالفین ہیں یعنی بریلوی، دیوبندی، شیعہ، جتنے بھی مسلمان دوسرے ہیں احمدیوں کے علاوہ، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ لیکن فرق کیا ہے؟ وہ لوگ صرف اور صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین منہ سے مانتے ہیں،
وہ عمل سے نہیں مانتے، اور جماعت احمدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین عمل سے مانتا ہے، عمل سے مانتے ہیں جماعت احمدیہ والے۔ روزمرہ کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں آپ، یہ لبیک لبیک یا سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعرے، خاتم النبیین، آخری نبی، کانفرنس، ہر چیز یہ مناتے ہیں، لیکن ایک بات بھی ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق نہیں ہے۔ پاکستان کی بات کروں گا کیونکہ ہم پاکستانی ہیں، نظر دوڑا کے دیکھ لیں، ہر وہ 2 نمبر کام کرتے ہیں اور ساتھ میں لبیک کا نعرہ لگا دیتے ہیں، خاتم النبیین کا نعرہ لگا دیتے ہیں۔ احمدی ہر وہ کام نہیں کرتے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کے خلاف ہو۔ تو یہ فرق ہے ان کا خاتم النبیین ماننا اور احمدیوں کا خاتم النبیین ماننا۔ جی طلعت بھائی، بہت شکریہ جناب، اپنے بڑے اچھے انداز کے ساتھ طبیعت کا ناساز ہونے کے باوجود آپ نے ٹائم دیا، میں تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اور ناظرین سے بھی دوبارہ ایک دفعہ میں پھر درخواست کرنا چاہوں گا کہ کمنٹس بھی بڑے بڑے اچھے آ رہے ہیں ماشاءاللہ، میں پڑھ رہا ہوں، اور دوستوں سے درخواست ہے جو بھائی بھی کمنٹس کر رہے ہیں ان کا بہت شکریہ۔ مزید اس آڈیو، اس جو ہمارا سٹریم ہے، اس کو لنک کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ دوستوں کے فائدہ ہو، خاص طور پر اپنے احمدی بھائیوں کو بھی دیں۔ غیر احمدی بھائیوں تو ہم سے یہی سوال کرتے ہیں کہ خاتم النبیین کے باوجود اگر یہ جو آیت پڑھی گئی ہے من النبیین والی، اس میں انعام کے طور پر صرف حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی نبی آئے ہیں، تو میں ایک دوست سے پھر پوچھ ہی لیا، میں نے کہا جی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بھی کوئی صدیق مانتے ہو کہ ایک ہی دیا ہے؟ تو بہرحال یہ تو باتیں ہماری چلتی رہیں گی۔ ہمارے ساتھ ہمارے بڑے ہی عزیز دوست بھائی محترم خالد خان صاحب بھی موجود ہیں، میں ان سے بھی درخواست کروں گا۔ بہت شکریہ آپ تشریف لائے خالد خان صاحب۔ جی جزاک اللہ۔ جی میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے جناب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کی تلاوت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ میں اس کا ترجمہ بھی پیش کر دیتا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جیسے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کا خاتم ہے، یا سب نبیوں کے خاتم ہیں، یا خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خاتم النبیین کا خوبصورت ٹائٹل عطا فرمایا ہے، اور جیسا کہ ہمارے بھائیوں نے پہلے بھی اس کو کھول کے بیان کیا ہے کہ یہ بہت ہی ایک زبردست قسم کا ٹائٹل ہے، خوبصورت لفظ ہے، اور یہ کسی ایک معنی میں جو ہے نہیں ہے، اس کے بہت سارے معنی ہیں، اور جتنے بھی خوبصورت معنی کریں گے تو اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھے گی۔ تو ان مختلف پہلوؤں میں سے وقت کے حساب سے کچھ ایک دو چیزوں پر ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ میرے ذہن میں حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک شعر آ رہا ہے، بھیج درود اس محسن پہ تو دن میں 100 بار، پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار۔ تو یہاں پر حضرت مسیح علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرتے ہوئے اور اپنی امت کو یہ تلقین کر رہے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ دن میں 100 دفعہ درود اور سلام بھیجیں، اور پھر بتاتے ہیں کہ پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبیوں کے سردار ہیں۔ تو یہاں پر آپ سمجھ لیں کہ خاتم النبیین کا ایک مطلب یہ بھی ہوا کہ نبیوں کا سردار، یعنی کہ جو بھی گزشتہ نبی گزرے ہیں اور جو بھی امتی نبی آئیں گے ان سب کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہیں، اور ان سارے نبیوں کی خوبیاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہیں، ان کی ذات میں۔ بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام ایک جگہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ پچھلے نبیوں سے جو کہ کچھ اگر کمیاں رہ گئیں کہ ان کی وفات ہو گئی، اور وہ جیسے آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی بظاہر لے لیں کہ وہاں پر ان کو صلیب پر
لٹکا کے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، گو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اور وہ ہجرت کر گئے. لیکن وہ لوگ تھے اس علاقے کے، وہ تو اس نبی سے محروم رہ گئے نا، تو وہ دوسری جگہ اپنی گمشدہ بھیڑوں میں جا کے انہوں نے دوسرے قبیلوں کو ان کو جا کے تبلیغ کی. اس طرح اور بھی کچھ ایسے انبیاء ہیں جس کا آپ کو ذکر ملے گا، جیسے سورہ ہود میں دیکھیں کہ حضرت لوط علیہ السلام، پھر حضرت صالح علیہ السلام، پھر حضرت جو ہیں وہ نوح علیہ السلام، اور وہ سارے انبیاء اور ان کی قوموں کے اوپر جو عذاب آ رہے ہیں. یعنی کہ اگر آپ اس کو ریئلسٹک دیکھیں تو دیکھا جائے کہ ان نبیوں کو جھٹلا دیا لوگوں نے، اور اس کے بعد ایک نتیجہ نکلا کہ ان قوموں پر اللہ تعالیٰ نے تباہی بھیج دی. تو بظاہر لگتا ہے کہ وہ اتنی سکسیس نہیں ہوئی. تو وہ جو کمیاں پچھلی رہ گئی تھیں، اگلی پچھلی کمیاں، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ہو جاتی. میں معذرت خواہ ہوں کہ فون آ کال آ گیا گئی. آواز جی ٹھیک آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. آپ ہاں جی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو پچھلی کمیاں بھی رہ گئی تھیں کسی نبی کے دعوت پیغام میں، تو وہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پوری ہو گئیں. اور اگر آپ سارے نبیوں کی اگر آپ دیکھیں، انالیسس کریں، جائزہ لیں سارے نبیوں کی کامیابیاں، تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کامیاب ترین نبی ہیں اور تھے. دو طرح سے کامیابی کو آپ اس کا جائزہ لے سکتے ہیں یا میشر کر سکتے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے کوالٹی اور ایک ہوتی ہے کوانٹٹی، کہ تعداد میں کتنا انہوں نے کنورٹ کیا، اور دوسرا کوالٹی میں. تو یہاں پر دونوں چیزوں میں کامیابی نظر آتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم ہے ان کو اگر آپ دیکھیں کہ تعداد وائز بھی دیکھیں کہ انہی کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے عرب میں جو ہے وہ اسلام جو پھیل گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ ان کی زندگی میں دے کے تو کافروں پر غالب کر دیا. اور دوسری چیز جو ہے کوالٹی ہے، کہ جس طرح کے مومن لوگوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کر کے جو اعلیٰ قسم کے انسان بنایا، اس کا کمپیریزن کسی بھی دوسرے نبی کے ساتھ بالکل ہی نہیں ہے. تو اس چیز کو میں زیادہ اہمیت دیتا ہوں، کوالٹی کو. کہ گو کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں یہ پایا جاتا ہے کہ ان کی ساری قوم ایمان لے آئی، لیکن جن لوگوں کو مذہب کا پتہ ہے تو ان کو پتہ ہے وہ سینیریو کیا تھا. حضرت یونس علیہ السلام کو انہوں نے جھٹلا دیا تھا قوم نے، اور وہ ان سے عاجز آ کے تو چلے گئے تھے چھوڑ کے، اور عذاب کی ان کو پیشخبری دے دی تھی. اس کے بعد انہوں نے رو پیٹ کے تو عذاب سے اپنے آپ کو بچایا، اور اللہ تعالیٰ جیسا کہ غفور الرحیم ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دے دی. تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ ساری قوم جو ہے ایمان لے آئی، لیکن ان کے ایمان کا سٹینڈرڈ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا سٹینڈرڈ، اس میں زمین آسمان کا فرق تھا اور ہے. کیونکہ میں ایک دو واقعات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو تیار کیا اور جو ان میں ایمان کی روح پھونکی ہے، اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک صحابی تھے جن کو کافروں نے جو ہے وہ ان کے قبضے میں تھے، اور وہ اس وقت ان کو شہید کرنے لگے تھے. تو ایک کافر نے کہا کہ کیا آپ کے ذہن میں یہ نہیں بات آتی کہ آپ کی جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبضے میں ہوتے اور آپ اپنے فیملی میں اپنے بچوں میں ہوتے. تو ان صحابی کو جو ہے ان کا رنگ سرخ ہو گیا، اور وہ جو ہے بڑے غصے میں بولے کہ یہ تم نے کیا بات کر دی، میں تو اتنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ میری زندگی کے بدلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھے. تو یہ تھا سٹینڈرڈ. دوسری طرف اگر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیکھیں گے تو وہ کہتے تھے کہ چلیں اس شہر میں، اپنے لوگوں کو کہا کہ تم جو اس دروازے سے جو ہے تم اس میں داخل ہو. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ تم اور تمہارا خدا جو ہے خود ہی چلے جائیں، ہم تو نہیں جانے والے، یہاں پر تو بڑے جابر قسم کے لوگ رہتے ہیں، ہاں جی جب تک وہ ہیں ہم نہیں جا سکتے. انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا ایک موقع پر، جنگ کا موقع تھا، تو پوچھا ایک سوال کہ یعنی کہ ہم نے یہ کرنی ہے جہاد، اور
اس کی تیاری. تو مہاجرین میں سے کچھ لوگوں نے جواب دیا جی ہاں ہم تیار ہیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے ایک سوال کیا تھا اور وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے ایکچولی کہ انصار میں سے کچھ رسپانس آئے. تو پہلے تو کچھ رسپانس نہیں، یعنی کہ مہاجرین کی طرف سے رسپانس آیا، لیکن اس کا انہوں نے جواب نہیں دیا، خاموشی اختیار کی. پھر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، اور ہم جو ہیں تیار ہیں بالکل. تو وجہ یہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ مدینہ میں مائیگریشن ہوئی تھی تو اس وقت تو ان کی زندگی کا ہی انہوں نے لیا تھا کہ آپ کی حفاظت کریں گے. تو یہ اگلی باتیں تو ابھی ہوئی نہیں تھی، لیکن جب وہ مسلمان ہو گئے تو سعد بن معاذ نے کہا کہ جب ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں تو ہم نے تو اب اپنے آپ کو بیچ دیا آپ کے لیے، یعنی بیعت کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا ہم تو آپ کے آگے بھی لڑیں گے پیچھے بھی لڑیں گے. تو یہ سٹینڈرڈ تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ نبیوں کے سردار تھے. انہوں نے جو صحابہ پیدا کیے، اللہ تعالیٰ ان سارے صحابہ کے لیے بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا. ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اور رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں. تو یہ تھا ایک فرق. اب دیکھیں خاتم النبیین کا تو یہ مطلب ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ نبیوں کے سردار تھے، ہر لحاظ سے وہ افضل تھے سارے نبیوں سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خاتم کا ایک اور مفہوم، میں 2-4 منٹ اور لوں گا، زیادہ نہیں، کیونکہ اس پہ امید ہے کہ دوسرے دوست بھی روشنی ڈالیں گے، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے بعد جو ہے نبوت کی ایک ہی کھڑکی رہ جاتی ہے، کیونکہ آپ پر اللہ تعالیٰ نے آخری شریعت نازل کی اور آپ کے لیے یہ آیات نازل کی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے تمہارے لیے دین کو جو مکمل کر دیا ہے، اسلام کو پسند کر لیا ہے. تو اس کے بعد اب دیکھیں کہ کوئی بھی ایسا سوال نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی اور شریعت والا نبی آئے. یہ تو قرآن کے اگر کوئی آتا ہے تو وہ قرآن کے مخالف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ واضح لکھ دیا ہے کہ آپ آخری شریعت لے کے آئے ہیں. تو اب آپ کے خاتم النبیین ہونے کے بعد جو ہے اب صرف وہ انسان نبی بن سکتا ہے کہ جو کہ آپ کا امتی ہو، اور آپ کی پیروی سے وہ جو مدارج ہوتے ہیں منم علیہ گروہ کے، کہ وہ صالح ہو، پھر شہید کے درجے پہ آئے، پھر صدیق کے درجے پہ آئے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہو، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اس بندے کو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے جی امتی نبی بناتا ہے، یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے محدث بنتے ہیں، آپ کے فیض سے اولیاء بنتے ہیں. تو یہ سارے فیض جو ہیں، جیسے یہ روحانی وجود جو ہیں اس امت کو بہت سارے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، مجددین، محدثین، اولیاء، اور پھر سب سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑا وجود اس امت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے بھیجا ہے، وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، جو کہ مسیح موعود بھی ہیں اور امام مہدی بھی ہیں. ان کو جو نبوت ملی ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے ملی ہے. بعض دفعہ یہ ہمیں غیرم دی ہمارے بھائی پوچھتے ہیں کہ مرزا صاحب کو آپ کس طرح کا نبی مانتے ہیں؟ تو وہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی کہ اس کا مطلب یہ کرتے ہیں کہ وہ تو آخری نبی ہیں، خاتم کا مطلب یہ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پھر کس طرح نبی بن گئے ذلی بروزی؟ تو ہم اس کا یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہ ایک نبوت کی ایک نئی کھڑکی کھلی ہے آپ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین بننے سے. اس سے پہلے جو بھی نبی تھے وہ مستقل نبی تھے، اور وہ ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر کسی واسطے کے نبی بنایا. لیکن اب جو مرزا صاحب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امتی نبی بنایا ہے تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے بنایا ہے، بالکل ان کے کنیکشن سے، ان کے فیض سے، ان کے روحانی فرزند ہونے سے، ان کے ذل اور ان کے بروز ہونے سے حضرت مسیح علیہ السلام نبی بنے ہیں. تو حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے آنے سے ختم نبوت کی مہر نہیں ٹوٹتی، کیونکہ میرے میں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی دوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ اصل ہیں اور میں ان کا ذل اور بروز ہوں.
تو یہ ہے خاتم النبی کا مطلب. اس پہ بہت بات تو عمدہ. بہت ہو سکتی ہے لیکن میں جی بہت لمبی ہو سکتی ہے دوسروں لیکن میں چونکہ موقع وقت کی دوں گا. کمی ہے. جزاک خالد اللہ. بھائی بہت شکریہ, آپ نے بڑے اچھے انداز کے ساتھ ناظرین کے آگے اس بات کو کھولا ہے. حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سب کچھ تو تجھ سے پایا, شاہد ہے تو خدایا. سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہم سب نے پایا, اور پوری دنیا بھی ان سے منور ہونی چاہیے. مجھے آپ کے جو آپ نے پیچھے واقعات سنائے صحابہ کے, مجھے بھی ایک واقعہ یاد آ گیا. وہ واقعہ بھی ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آ گیا. امی جان فرماتی ہیں کہ قولوا خاتم النبیین ولا تقولوا لا نبی بعدہ, تم یہ تو کہو کہ آپ خاتم النبیین ہیں, یہ نہ کہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. میں پھر درخواست کروں گا خرم نصیر رانا صاحب سے کہ اب ٹائم بالکل ختم ہونے والا ہے, تو اس میں آپ تھوڑی سی اپنی مزید جو آپ نے تیاری کی ہے آپ کشائی کریں. سوچا جب وجہ تخلیق دنیا ہے کیا, عرش سے تب ہی آنے لگی یہ ندا, مصطفیٰ 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 مصطفیٰ. صلی اللہ. جزاک اللہ, بہت شکریہ. میں اس وقت ناظرین کی خدمت میں حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے 2-3 اقتباسات ہی رکھنا چاہوں گا. ویسے تو سوچا تھا کہ میں قرآن کریم کے حوالے سے کچھ اور بیان کروں, لیکن وقت بہت ہی قلیل ہے. حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ وہ اعلیٰ درجہ کا نور جو انسان کو دیا گیا تھا, یعنی انسان کامل کو, وہ ملائک میں نہیں تھا, نجوم میں نہیں تھا, قمر میں نہیں تھا, آفتاب میں بھی نہیں تھا, وہ زمین کے سمندروں اور دریاؤں میں بھی نہیں تھا, وہ لال اور یاقوت اور زمرد اور الماس اور موتی میں بھی نہیں تھا, غرض وہ کسی چیز عرضی اور سماوی میں نہیں تھا, صرف انسان میں تھا, یعنی انسان کامل میں, جس کا اتم اور اکمل اور اعلیٰ اور عرفہ فرد ہمارے سید و مولا سید الانبیاء سید الاحیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر حضرت اقدس ایک اور جگہ فرماتے ہیں, میں ہمیشہ تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ عربی نبی جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ہزار ہزار درود اور سلام اس پر, یہ کس عالی مرتبہ کا نبی ہے. اس کے عالی مقام کا انتہا معلوم نہیں ہو سکتا, اور اس کی تاثیر قدسی کا اندازہ کرنا انسان کا کام نہیں. افسوس کہ جیسا حق شناخت کا ہے اس کے مرتبہ کو شناخت نہیں کیا گیا. وہ توجہ, وہ توحید جو دنیا سے گم ہو چکی تھی, وہی ایک پہلوان ہے جو دوبارہ اس کو دنیا میں لایا. اس نے خدا سے انتہائی درجہ پر محبت کی, اور انتہائی درجہ پر بنی نو کی ہمدردی میں اس کی جان گداز ہوئی. اس لیے خدا نے جو اس کے دل کے راز کا واقف تھا, اس کو تمام انبیاء اور تمام اولین و آخرین پر فضیلت بخشی, اور اس کی مرادیں اس کی زندگی میں اس کو دی. پھر میں ایک آخری اقتباس پڑھنا چاہتا ہوں چھوٹا سا. حضور فرماتے ہیں, ہم جب انصاف کی نظر سے دیکھتے ہیں تو تمام سلسلہ نبوت میں سے اعلیٰ درجہ کا جوان مرد نبی اور زندہ نبی اور خدا کا اعلیٰ درجہ کا پیارا نبی صرف ایک مرد کو جانتے ہیں, یعنی وہی نبیوں کا سردار, رسولوں کا فخر, تمام مرسلوں کا سرتاج, جس کا نام محمد مصطفیٰ و احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جس کے زیر سایہ 10 دن چلنے سے وہ روشنی ملتی ہے جو پہلے اس سے ہزاروں برس تک نہیں مل سکتی تھی. جی طلعت بھائی, بولنے کو, بیان کرنے کو, پیش کرنے کو بہت کچھ ہے, وقت قلیل ہے. میرا خیال ہے شاید ہمارے دوست اٹفال صاحب بھی کچھ اس بارے میں کہنا چاہتے ہیں, تو اب میں چاہوں گا کہ آپ انہیں یا کسی اور دوست کو موقع دیں. جزاکم اللہ, السلام علیکم. بہت شکریہ, ماشاءاللہ بڑے عمدہ انداز کے ساتھ آپ نے پوری بات کو رکھا ہے. میں واقعی ہی درخواست کروں گا پہلے سب سے کہ ہمارے جو خواجہ ندیم صاحب ہیں وہ کچھ مختصراً بیان کریں, اس کے بعد آٹومیٹکلی جب آپ بات ختم کریں
تو اگر اٹوال صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں، پھر مسرور احمد صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی محترم خواجہ صاحب. جزاک اللہ طلعت صاحب، بہت جلدی سے باتیں میرے خیال تقریباً ہر پہلو پہ لوگوں نے بات کر لی ہے. تو جسٹ ایک حوالہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو کہ ساری بات کو کھول کے بیان کر دیتا ہے. یہ حوالہ ہے الفتوحات مکیہ کتاب سے. حضرت امام محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں وہ نبوت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے منقطع ہو گئی ہے وہ صرف تشریحی نبوت ہے، نہ کہ مقام نبوت. پس اب کوئی شرع نہ ہوگی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شرع کی ناسخ ہو، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرع میں کوئی نیا حکم بڑھانے والی شرع ہوگی. اور یہی معنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے ہیں کہ نبوت اور رسالت منقطع ہو گئی ہے. پس میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا نہ نبی، یعنی مراد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے یہ ہے کہ اب کوئی ایسا نبی نہیں ہوگا جو میری شریعت کے مخالف شریعت پر ہو، بلکہ جب بھی کوئی نبی ہوگا تو وہ میری شریعت کے حکم کے ماتحت ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ اس حوالے کو اگر کوئی غور سے پڑھ لے تو ساری بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے. اگر باقی باتوں سے اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو میں سمجھتا ہوں میں دعوت فکر دوں گا اپنے تمام سننے والوں کو، خاص طور پہ جو غیرت جماعت دوست ہیں. جیسے خرم نصیر رانا صاحب نے درود شریف کا حوالہ دیتے ہوئے ان فضائل اور برکات کا ذکر کیا جس کی ہم دعا مانگتے ہیں درود شریف پڑھتے ہوئے. تو میں دعوت ان کو لوگوں کو دوں گا کہ اگلی دفعہ جب درود پڑھیں چاہے نماز میں یا ویسے تو ذرا غور کر کے پڑھیں کہ وہ پڑھنے سے ان کی کون سی دعائیں ہیں جو وہ کر رہے ہیں. بہرحال یہ حوالہ میں نے پیش کیا اس لیے کہ لوگوں کو دعوت فکر دی جا سکے اور صحیح معنوں میں جو ختم نبوت کا فیض اور اس کی برکات ہیں ان کو نہ صرف سمجھ سکے بلکہ ان کے وارث بھی بن سکے. اور میں یہ کھلے عام ببانگ دوہل اعلان یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب ان فیضان کو حاصل کرنے کا ذریعہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے غلام صادق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا اور ان کی نصائح پر عمل کرنا. اللہ تعالی ہم سب کے سینے کھولے. بہت بہت شکریہ طلعت بھائی. آمین آمین. جی اٹوال بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں آخر میں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی طلبہ جزاک اللہ. جی خاک سر عرض کرنا چاہتا ہے کہ قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خیر امت کہا ہے، تو بڑا ایک سوچنے کا مقام ہے کہ یہ خیر امت کیسے بن گئی جبکہ اس سے تمام نعمتیں جو ہے نعوذ باللہ اٹھا لی گئیں. ہمارے غیر احمدی بھائیوں کے بقول اس سے تمام نعمتیں اٹھا لی گئی ہیں، اب کوئی نعمت اس کو نہیں ملے گی، بلکہ اس کے اوپر ظلم یہ ہے کہ ایک جو پہلی امت ہے جو صرف ایک مخصوص قوم تھی اس سے ایک نبی مستعار لیا جا رہا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. تو پھر یہ خیر امت کیسے ہو گئی؟ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نبی جو ہوگا وہ امتی ہوگا. تو یہ میں ایک سوال چھوڑ کے جاؤں گا اپنے بھائیوں کے لیے کہ اس بات پہ ضرور غور کریں ہمارے غیر احمدی بھائی کہ ایک بندہ جو کہ پٹھان ہے وہ پنجاب میں آ کے پنجابی نہیں کہلوا سکتا، وہ پٹھان ہی رہے گا. تو جو بنی اسرائیل کا نبی بنی اسرائیلی ہے وہ امت محمدیہ میں آ کے محمدی نہیں کہلوا سکتا، وہ بلکہ بنی اسرائیل ہی کہلوائے گا. تو یہ تھوڑا سوچیں کہ ایک غیر قوم کا جب بندہ کسی دوسری قوم میں جاتا ہے تو اس کی قوم بدلہ نہیں کرتی، کسی اور شہر کا بندہ کسی اور جگہ جائے تو اس کی شہریت بدلہ نہیں کرتی، سوائے کہ وہ اس کے کہ وہ وہاں کا ریزیڈنسی ہو جائے، وہاں کا رہائشی ہو، اور باقاعدہ یہ تو ایک دنیا داری کا نظام ہے خیر، لیکن قومیت کی جو بات ہے وہ بالکل الگ ہے. تو یہ تھوڑا غور کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس امت میں آ کر کیسے امتی کہلوائیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو خیر الامم کہا ہے. تو یہ خیر الامم کس طرح بن جائے گی جبکہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ اس امت سے اٹھا لی ہیں؟ تو یہ تھوڑا غور کیجیے گا. جزاک اللہ. بہت شکریہ آپ کا بھی اور تمام ناظرین جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے تھے یا مزید ہمیں بعد میں دیکھیں گے. میں خالد صاحب سے درخواست کروں گا کہ صرف 1 منٹ میں اگر کوئی آخر میں کچھ وہ کہنا چاہتے ہیں تو ضرور کہہ لیں، کیونکہ
پھر ہمارا ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے. خالد بھائی، خالد خان صاحب، آپ میری بات سن رہے ہیں؟ خالد خان صاحب میرے خیال سے شاید کسی وجہ سے نکل گئے ہیں. یہ فتح صاحب فتح اسلام بھائی آئے ہیں. جی، آپ مزید کچھ کہنا چاہتے ہیں فتح اسلام بھائی؟ آپ نے پروگرام دیکھا ہے. آج کے موضوع کے مطابق آپ کچھ بات اگر کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو تھوڑا وقت دیتا ہوں. جزاک اللہ. جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا ہے. سب سے پہلے تو آج کا موضوع کے متعلق میں حضرت مسیح موعود کے 2 اشعار ہیں، ان کا صرف تذکرہ کروں گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور مدح کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دل بر میرا یہی ہے. سب پاک ہیں پیمبر ایک دوسرے سے بڑھ کر، سب پاک ہیں پیمبر ایک دوسرے سے بڑھ کر، خیر الورا یہی ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام اور مدح کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور جماعت احمدیہ جس شان اور آن کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کرتی ہے، اس کی مثال ہمارے اسلامی تاریخی لٹریچر میں آپ کو کم ہی ملے گی. اور اس کے ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مخالفین سب سے زیادہ ہم پہ جو الزام لگاتے ہیں وہ یہ لگاتے ہیں کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقیقی مقام اور مرتبہ ہے خاتم النبیین اس کو نہیں مانتے، جبکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس قدر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم خاتم النبیین مانتے ہیں، ہمارے مخالفین اس کا لاکھواں حصہ بھی نہیں مانتے، کیونکہ جو حقیقی مطلب ہے خاتم النبیین کا وہ جماعت احمدیہ پیش کرتی ہے. جب خاتم تا کی زبر کے ساتھ جمع کے ساتھ مضاف ہو کر آتا ہے تو اس کو اس جمع کا سب سے بہترین کہا جاتا ہے، اور اس پہلو کو ہمارے مخالفین سمجھتے ہوئے بھی قبول نہیں کرتے، کیونکہ صرف ان کا عقیدہ اس کے خلاف آ رہا ہوتا ہے. جبکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فضیلتوں میں اس فضیلت کو بیان کیا ہے، اور اگر کسی جمع کا آخری ہو جانا فضیلت کا باعث ہو تو یہ پھر ہمارے مخالفین لازمی طور پہ اس بات کو مانیں گے کہ امت کے اندر جو آخری شخص پیدا ہوگا وہ امت کے تمام افراد سے افضل ہوگا اگر یہ فضیلت کے معنوں میں آخری فرد کو لیتے ہیں. لیکن مقام اور مرتبے میں جو آخریت ہے اسی سے شان بڑھتی ہے، شان چمکتی ہے، اور خاتم النبیین کے یہی حقیقی معنی ہیں جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور اسی لیے فرمایا میں تب بھی خاتم النبیین تھا جب آدم اپنی تخلیق میں تھا، یعنی تب بھی میں تمام نبیوں سے افضل ہی تھا. تو یہ وہ افضلیت ہے، وہ مقام ہے جس کو جماعت احمدیہ اللہ کے فضل و کرم سے مانتی ہے اور لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہے. جزاک اللہ. بہت شکریہ، بہت ہی زبردست انداز میں آپ نے کہا. خالد خان صاحب، اگر آپ تھوڑا کچھ کہنا چاہتے ہیں 1 یا 1.5 منٹ کے اندر اندر پلیز. خالد صاحب. جی طلعت بھائی، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان ہمارے غیر احمدی بھائیوں نے خاتم النبیین کا غلط ترجمہ کر کے اس امت کا بڑا نقصان کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ امت خیر امت ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ خاتم النبیین کے بعد اب کسی طرح کا کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اب جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحی پہ بھی مہر لگ گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کسی سے کلام نہیں کر سکتا. تو یہ بہت زیادہ جو ہے نقصان والا سودا ہے کہ اسلام کو بھی اس طرح کر دینا جیسے کہ دوسرے مذہب جو ہیں مردہ مذہب ہیں. تو اگر تو اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا اور اسلام میں کچھ اب ایسے لوگ نہیں ہوتے جن سے اللہ تعالیٰ کلام نہ کرے، تو پھر تو نعوذ باللہ اسلام جو ہے
وہ بھی ایک مردہ مذہب رہ جاتا ہے، اور پچھلی کہانیاں ہی رہ جاتی ہیں کہ ہم نے یہ سنا کہ فلانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کلام کرتا تھا، لیکن اب کسی سے بھی نہیں کرتا۔ تو نہ کوئی ولی بن سکتا ہے، نہ کوئی امتی نبی بن سکتا ہے۔ تو کتنا افسوس ہے، یہ ایک غلط ترجمہ کرنے کی وجہ سے یہ اس طرح کرتے ہیں، اور جو امت میں اتنے لوگ جو ہیں اولیاء ہیں ان پہ بھی پھر یہ شک ہو جاتا ہے کہ کیا واقعی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کلام کرتا تھا یا ایسے ہی نام کی ولی بن بیٹھے ہیں۔ تو اس چیز پہ ان کو سوچنا چاہیے۔ جی جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ تمام دوستوں کا۔ خاکسار آخر میں بہت شکر گزار ہے، اور ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں ان سے پھر درخواست کرتا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ آپ اس طرح اپنی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس پروگرام کو شیئر کریں۔ حضور ہمارے پیارے امام حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے جتنے خطبات ہیں ان کو بار بار سنیں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، آڈیو کی صورت میں بھی ایک دوسرے کو بھیجیں، اس میں اپنے سوالات بھی کریں، اور آج کا جو پروگرام اگر پسند آیا ہو لائک بھی کریں، شیئر کریں زیادہ سے زیادہ۔ آخر میں جو ہے اس پروگرام کو ختم کرتا ہوں اور آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن اتوار والے دن دوستو ہم پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں انہی پروگراموں کی ایک سیریز کو لے کر۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت ہمارے جو ایک غیر احمدی بھائی اچھے ہیں قرآن سے بات کرنے والے اہل حدیث بھائی، بریلوی بھائی تو صرف گالیاں ہی دیتے ہیں، وہ بھی آئیں، اور وہ بڑا زبردست پروگرام ہوگا، اور آپ کی جو شمولیت ہے وہ ہمارے لیے باعث صد افتخار ہوگی۔ آخر میں ایک پاکیزہ منظوم کلام کہہ کر میں بات کو ختم کروں گا۔ کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدأ الانوار کا، بن رہا ہے سارا عالم آئینہ ابصار کا۔ چاند کو کل دیکھ کر میں سخت بے کل ہو گیا، کیونکہ کچھ کچھ تھا نشان اس میں جمال یار کا، اس میں جمال یار کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں یہ پیارا منظوم کلام۔ اللہ حافظ۔